पैगाम टीवी के मुनफरिद उसलूब और मुस्तनद मालूमात पर मबनी बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। मौजूद सामीन गिरामी कदर, हम जो प्रोग्राम आपके साथ लेकर चल रहे हैं, हम आपका तारुफ़ उन खुशनसीब लोगों के साथ करवाते हैं जिनके ऊपर फ़रिश्ते रहमत की दुआएं पढ़ते हैं या दरूद भेजते हैं, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिनके ऊपर दरूद भेजते हैं और रहमत की दुआ करते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दरूद भेजना और फ़रिश्तों का दरूद भेजना ये आपके सामने मुतअद्दिद बार रखा जा चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ फ़रामीन बराह रास्त हम तक पहुँचते हैं, लेकिन सुनन दारमी में एक रिवायत ऐसी है जो साद बिन अबी वक्कास हम तक पहुँचाते हैं। क्या वो कहते हैं, अगर कोई इंसान कुरान पाक को ख़त्म करे, ये वो ख़त्म नहीं है जो मुआशरे में आम तौर पर राय जाए, बल्कि कुरान पाक की मुकम्मल तिलावत करता है अलिफ लाम मीम से नास तक, तो जिस वक़्त वो नास पे पहुँचता है, अगर वो लम्हा शाम का हो तो सुबह तक फ़रिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं, अगर सुबह का हो तो शाम तक फ़रिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं। अब हज़रत साद इतनी बड़ी बात अपनी तरफ से नहीं कह सकते, क्योंकि इनमें वो अमूर शामिल हैं जो मिन जानिबिल्ला हो सकते हैं, इसलिए इस ऐसी रवायात को हुक्मन मरफू का दर्जा दिया जाता है। कौल चाहे हज़रत साद इब्न अबी वक्कास का है, लेकिन ये हदीस हुक्मन मरफू है। क्यों? हज़रत साद इब्न अबी वक्कास इतनी बड़ी बात खुद अपनी तरफ से नहीं कह सकते, उन्होंने लामहल्ला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी और हम तक पहुँचाई। ये तो बात होगी ऐसी रवायात के बारे में जो हुक्मन मरफू होती हैं। अब इस रवायत के अल्फाज के ऊपर गौर कीजिए कि कलाम हमीद की तिलावत करना इतनी बड़ी इबादत है कि जिस वक़्त ख़त्म की जाती है इसकी तिलावत सुबह तक फ़रिश्ते दुआ करते हैं, सुबह ख़त्म की जाए। और इसीलिए असलाफ़ से ये बात और रवायात और दीगर असलाफ़ से भी अक़वाल मौजूद हैं, और ये रवायात मौजूद हैं कि किसी का कुरान अगर दोपहर के वक़्त या पिछले पहर या ऐसे पहरों में ख़त्म होने वाला होता कि उसके साथ सुबह मुत्तसिल होती या शाम मुत्तसिल होती, तो वो उसको मौखर कर दिया करते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अरसा फ़रिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करें। लोगों, आज हमने कुरान पाक को, जिस कुरान की इब्तिदा ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह से हो रही है, कलाम हमीद की इब्तिदा ही के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस किताब ही के बारे में कह रहा है कोई शक और शुबा नहीं। इस किताब को आज हमने छोड़ दी है और कल क़यामत के दिन ये हमारा गिला भी करेगी, गिला भी बनेगा कि इस कौम ने कुरान पाक को अपने पसे पुश डाल लिया था। कलाम हमीद की इब्तिदा सूरत फातिहा के बाद अलिफ लाम मीम से होती है। इसके अंदर भी बड़े दकीक नुक्ते उलमा और मुहद्दिसीन ने बयान किए हैं। अलिफ लाम मीम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये 3 हरफ हैं, ये एक हरफ नहीं है। हर हरफ के ऊपर 10 नेकियां। और मैं ये नहीं कहता अलिफ लाम मीम एक है, बल्कि अलिफ एक है, लाम एक है और मीम एक है। यहाँ से बड़े दकीक नुक्ते निकलते हैं। अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तआत में से, इसका मतलब किसी को मालूम नहीं है। बाद लोगों ने इसके मानी तलाश करने की कोशिश भी की है, लेकिन बिल अमूम इसका मतलब मालूम नहीं है। और आज हमारे मुआशरे में एक गलत मिसकंसेप्शन भी फैला हुआ है। जो बात किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन जो कंसेप्ट है वो गलत है। क्या? कोई यार वैसे कुरान पाक पढ़ने का क्या फ़ायदा अगर समझ के नहीं पढ़ा। ये बात बहुत अच्छी है, कुरान पाक को समझ के पढ़ना चाहिए, लेकिन इस हदीस के अंदर ये बात वाज़े तौर पर मौजूद है कि जो बग़ैर समझे, बग़ैर मीनिंग जाने, बग़ैर मतलब जाने भी पढ़ता है उसको भी अजर व सवाब मिलता है, क्योंकि अलिफ लाम मीम का मतलब ही मालूम नहीं है। ये बात तो बड़ी आम फहम है, कॉमन सेंस की बात है। तो ये बात जो मिसकंसेप्शन मुआशरे में मौजूद है ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, ये किताब दस्तूर है, ये किताब हयात है, ये किताब सवाब नहीं है। ये बातों से हम इख्तिलाफ नहीं करते, लेकिन यहाँ पे ये भी तो आप देखें कि कुरान पाक से दूर रखने की भी तो कितनी कोशिश की जाती है लोगों को। यहाँ पे ये यहाँ तक के फ़लसफ़े गड़े होते हैं जनाब, हुदल लिन्नास, ये किताब लोगों की हिदायत के लिए नाज़िल हुई है, और कहा जाता है नाऊज़ु बिल्लाह ये गुमराही कर देगी, ये इंसान को गुमराही में डाल देगी। 14 अलूम अगर ना आती हो इस किताब को समझा नहीं जा सकता। अगर किसी बंदे ने खुद से तर्जुमा करना है उसके लिए तो शायद हो सकता है 14 अलूम ज़रूरी हों,
لیکن ایک بندے نے ترجمہ پڑھنا ہے اس کے لیے تو صرف اردو جاننا ضروری ہے. تو یہ بات، یہ جو کنسیپٹ پھیلایا ہوا ہے کہ یہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ کہہ رہا ہے ہدایت کی کتاب ہے، یہ کہتے ہیں گمراہی کی کتاب. اور آیت پیش کی جاتی ہے باقاعدہ طور پہ کہ بعض لوگ، بہت سے لوگ اس سے گمراہ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ اس سے ہدایت پاتے ہیں. اس آیت کے آگے بھی بیان کر دیا گیا اس سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا سوائے فاسقوں کے، جو اس نیت کے ساتھ، اس مقصد کے ساتھ اس کلام حمید کو پڑھے گا کہ میں اپنے مرضی کا مفہوم یا اپنے مسلک کا یا اپنے فرقے کا یا اپنے ایک خاص پیٹرن کو فالو کرنے کے لیے یا اس کے دلائل حفظ کرنے کے لیے پڑھے گا، وہ تو گمراہ ہو سکتا ہے. لیکن جو بندہ صرف اس نیت سے اس کتاب کو پڑھے گا کہ مجھے ہدایت مل جائے، اس کو اللہ رب العزت ضرور ہدایت دے گا، کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے. اب باتیں ہیں اس دعا کی طرف. اس کتاب کا اجر و ثواب، یہ تو فرشتے پوری کتاب پڑھ لینے کے بعد تو دعا کرتے ہی ہیں. یہ تو ایک بات حضرت سعد بن ابی وقاص سے ثابت ہے. لیکن حضرت اسید کی مشہور حدیث ہے، یہ پورا قرآن پاک ختم نہیں ہو رہا، یہاں پہ صرف ایک سورت کی تلاوت کی جا رہی ہے. کیا ہوتا ہے؟ سورت بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں، گھوڑا بدکنا شروع ہو جاتا ہے. تلاوت روکتے ہیں، گھوڑا ساکت ہو جاتا ہے. پھر تلاوت شروع کرتے ہیں، پھر بدکنا شروع ہو جاتا ہے. پھر ساکت رک جاتے ہیں تو وہ ساکت ہو جاتا ہے. وجہ وہ رکتے کیوں ہیں؟ پاس بچہ ہے کہ کہیں گھوڑا بدک کے اس کو اپنے سموں کے نیچے کچل نہ دے، اس وجہ سے تلاوت بند کرتے ہیں. پھر جب تلاوت بند کرتے ہیں، آسمان پہ نظر پڑتی ہے تو بادلوں میں ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہیں. اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ماجرا لے کے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسید اگر تو تلاوت کرتا رہتا، اگر تو تلاوت کرتا رہتا، مقصد یہ تھا کہ تلاوت کرتا رہتا تو کیا ہوتا؟ مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھ لیتے جو تیرے قرآن پاک پڑھنے کی وجہ سے آسمان سے نازل ہوئے. لوگوں، فرشتے، قرآن الفجر کانا مشہودہ کی بات، قرآن فجر، اگر فجر کے وقت جو نماز انسان پڑھتا ہے جس میں قرآن پڑھتا ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں. بعض لوگوں نے اس سے مراد نماز فجر بھی لی ہے، لیکن فرشتے حضرت اسید کی حدیث کے اندر واضح طور پہ موجود ہے کہ فرشتے تلاوت سننے کے لیے اترتے ہیں. یہ کلام اللہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. خیرکم من تعلم القرآن، اس کو پڑھانے والا تم میں سے سب سے بہتر ہے اور اس کو پڑھنے والا تم میں سے سب سے بہتر ہے. آپ ان بات، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اس کو پڑھے اور اس کو پڑھائے. اس کے اجر و ثواب کے حوالے سے بالعموم آپ لوگوں نے بہت سے واقعات اور بہت سی احادیث سنی ہوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو جو حفظ کرتا ہے اس کے اجر و ثواب اور مقام و مرتبے کا اندازہ تو آپ کو خود ہی ہے کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، اپنے منازل طے کرتا جا. تو جہاں پہ رکے گا وہی تیرا جنت میں آخری درجہ ہوگا. یہ حدیث موجود ہے. لیکن بعض روایات اگرچہ ان میں کلام ہے، لیکن جو لوگ سٹرگل کرتے ہیں بچوں کو حفظ کروانے کے لیے، یعنی والدین، ان کو کل قیامت کے دن سونے کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی کے سامنے یہ سورج گہنا جائے، اس کو گرہن لگ جائے. یہ اجر و ثواب کی کتاب بھی ہے، یہ شفا کی کتاب بھی ہے، یہ دستور بھی ہے. ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتے ہیں کہ خالی پڑھنا بغیر سمجھے نہیں پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے. لیکن خالی پڑھنے کے بارے میں جو غلط بات ہے وہ غلط ہے کہ خالی پڑھنے کا ثواب نہیں. کیوں نہیں ثواب؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام، اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اللہ کا ذکر کرنا، اس حوالے سے ہم پہلے آپ کے سامنے گفتگو کر چکے ہیں. اللہ رب العزت کے کلام میں سے کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ رب العزت صرف کن کہتا ہے، کن، تو تخلیق ہو جاتی ہے. کس کی؟ جس چیز کا اللہ ارادہ چاہے. صرف کن کہتا ہے تو وہ پیدا ہو جاتی ہے. کائنات کی تخلیق، زمین، آسمان، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، مخلوق، ہر ایک کی تخلیق کلمہ کن سے بھی. اور اللہ رب العزت نے الف لام میم سے لے کے ناس تک ہمیں پورا قرآن پاک عطا کر دیا. سینکڑوں ہزاروں کلمات ہیں کہ نہیں؟ آج مجھے اور آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہدی للناس بھی ہے، شفاء و رحمت للمومنین بھی ہے یہ کتاب. آج لیکن اپنے گریبانوں میں جھانکیے، سچے دل سے بتائیے. پتہ ہے نا سورت فاتحہ، الگ الگ صورتوں کے الگ الگ فضائل ہیں، وہ ایک لمبا چوڑا باب ہے. اس کی طرف کبھی وقت ملا، کبھی موقع ملا ہم جائیں گے. لیکن
پتہ ہے نا سورت فاتحہ کے اندر شفا ہے، سورت رقیہ یہ اس کو کہا گیا، اس سورت کے کتنے نام ہیں، سبع من المثانی ہے، قرآن عظیم ہے، سورت شفا ہے، فاتحہ ہے، ام الکتاب ہے، وغیرہ وغیرہ. پتہ ہے نا اس سورت میں شفا ہے. تو سب سے پہلے آپ اور میں کہنے والا بھی اس سے مستثنا نہیں ہے. سب سے پہلے جب میں اور آپ بیمار ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں پہلا آئیڈیا، پہلا خیال کیا آتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جانا. آپ کو اور مجھے یہاں پہ رک کے سوچنے کی ضرورت ہے. ہمارے دل میں یہ خیال پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ ہم نے کلام اللہ پڑھنا ہے، ہم نے کلام اللہ کی تلاوت کرنی ہے. شفا بھی اس رب نے دینی ہے جس کا یہ کلام ہے، شفا اسی کے ہاتھ میں ہے. تو اگر ہم اس عقیدے کے ساتھ بھی پڑھیں گے قرآن پاک سے شفا کی نیت سے اگر قرآن پاک کو پڑھا جائے یہ بھی جائز اور درست ہے، ثواب کی بات تو علیحدہ. اور قرآن پاک جھگڑا کرتا ہے سفارشی یا بہترین گناہ گاروں کے لیے. اور اس کے اندر ایک صورت ہے، یہ صورت کے فضائل الگ ہیں، لیکن قرآن پاک کی ایک صورت ہے فتنہ جو قبر ہے. قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، قبر کے فتنے سے بچنے کے لیے، اور قبر کی طویل زندگی ہے. کوئی 10,000 سال پہلے مرا ہے، کوئی آج بھی مرے، پتہ نہیں قیامت کب قائم ہونی ہے. یہ جو ایک لمبی زندگی ہے، اس زندگی کو سکون دہ بنانے کے لیے قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام سورت ملک ہے. جو بندہ رات کو ہر روز پڑھ کے سو جاتا ہے، جو اس کی تلاوت کرتا ہے، جو اس کی صرف تلاوت کرتا ہے، یہ قبر کے اندر اپنے پڑھنے والے کی حفاظت کرتی ہے، ایسے جیسے مرغی اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے. آگے سے آ جاتی ہے، پیچھے سے آ جاتی ہے، عذاب کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے. آیات کی تلاوت کرنا، بہت سی حدیث موجود ہے، 10 آیات کی تلاوت کرنے والا غافلوں میں سے نہیں ہے. ذکر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہر روز ہر بندہ مومن پہ فرض ہے. جیسے میں نے انفاق کے باب میں یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی کہ انفاق فرض ہے ہر روز کرنا، البتہ وہ فرض ادا ہو جاتا ہے بیوی بچوں، اپنے گھر والوں یا کسی کو رزق کھلانے کی وجہ سے. اسی طرح کلام حمید پڑھنا فرض ہے، ہر روز پڑھنا فرض ہے، لیکن وہ فرض کم از کم ادا ہو جاتا ہے. سورت فاتحہ انسان جو مسلمان ہے وہ تو نماز پڑھتا ہی ہے، اس سے ادا ہوگا. لیکن جو 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے اس کو غافلوں میں سے نہیں لکھا جائے. اسی طرح اجر و ثواب کی مختلف حدیثیں موجود ہیں، لمبا باب ہے، 100 آیات کا یہ مقام ہے. لیکن میں آپ کے سامنے اس حدیث کو رکھنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ 1000 آیات کے ساتھ قیام کرتا ہے، 1000 آیات کے ساتھ، اور کہنے میں اور سننے میں ہو سکتا ہے یہ بہت زیادہ لگ رہی ہوں، لیکن سورہ ملک سے لے کے 29ویں پارے کے شروع سے لے کے 30ویں پارے کے آخر تک یہ پوری 1000 سے زائد آیات بن جاتی ہیں. پڑھنا مشکل ہے 2 پارے. جو بندہ قیام کرتا ہے اور ان 2 سورتوں کو پڑھتا ہے 2 رکعتوں کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو خزانوں کا مالک لکھ دیا جاتا ہے، اس کو خزانوں کا مالک لکھ دیا جاتا ہے. آج ہر بندے کو خواہش ہوتی ہے کہ وہ خزانوں کا مالک بن جائے. جس کو اللہ لکھ رہا ہے اس کے اوپر یقین نہیں آ رہا، لیکن اگر گورنمنٹ دے، کوئی افسر دے، کوئی لاٹری کی سکیم نکل جائے، اس کے اوپر تو بڑی جلدی اطمینان ہو جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام حمید کے پڑھنے کے حوالے سے متعدد آیات، صرف ثواب کی نیت سے بتا رہا ہوں، صرف ثواب کی نیت سے، ویسے بھی پڑھنا چاہیے لیکن صرف ثواب کی نیت کے حوالے سے متعدد آیات موجود ہیں. اور یہاں پہ یہ جو بات ہے قرآن پاک کو ختم کیا جائے تو صبح تک فرشتے دعا رحمت کی دعا کرتے ہیں، یا صبح ختم کیا جائے تو رات تک. تو بالعموم جو ختم ہوتا ہے اس سے مراد وہ والا ختم نہیں ہے. اور میں بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 صحابہ کو گواہ بنا کر یہ بات کہہ دی کہ کیا میں نے دین پورا پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا آپ نے دین پورا پہنچا دیا. کیا میں نے پہنچا دیا؟ آپ نے پہنچا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی صحابہ کو گواہ بنانے کی؟ صحابہ کو یقین نہیں تھا؟ یقین تھا. آپ کو اور مجھے یقین آنا چاہیے. آپ کو اور مجھے یقین دلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں نے کیا پورا دین پہنچا دیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ممکن ہے کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے؟ حریص علیکم سے کیا مراد ہے؟ کل قیامت کا دن قائم ہونے والا. ہر نبی صحیح روایات میں یہ الفاظ موجود ہیں، نفسی نفسی. اس وقت بلکہ ہر بندے کی یہ خواہش ہوگی کہ پوری دنیا نعوذ باللہ جہنم میں چلی جائے، میں اکیلا بچ جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں.
اس وقت جب نفسا نفسی کا دور ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ہر بھائی بھائی سے بھاگ رہا، ماں بیٹے، ہر کوئی رشتہ نہیں چل رہا. نبی سب سے مقرب لوگ ہوتے ہیں، مخلوق کے اوپر سب سے رحم دل ہوتے ہیں. اس وقت وہ بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی. اس وقت کائنات میں ایک شخص ہوگا جو کہہ رہا ہوگا امتی امتی، اللہ مجھے بھی اور میری امت کو بھی بچانا. جو بار بار اللہ کے حضور سجدہ کر رہا ہے، بار بار سجدہ کر رہا ہے، میں جہنم میں چند امتی دیکھ رہا ہوں. یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حریص علیکم کا مطلب ہے کہ نبی کریم چاہتے ہیں میری پوری کی پوری امت جنت میں چلی جائے. جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت مکمل کر لینے سے اللہ رب العزت ایک فرشتہ مقرر فرماتے ہیں جو انسان کے لیے دعا کرتا ہے. اور یہ کلام جب اللہ رب العزت نے اتنا وسیع کلام ہمیں عطا کر دی، ویسے تو اللہ رب العزت کے کلمات متعدد ہیں. لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کتنی عظیم آیت ہے اللہ کے کلام کے حوالے سے. 7 سمندر سیاہی بن جائیں، 7 یہ زمینوں کے درخت قلم بن جائیں، اللہ کے کلمات لکھنا شروع کر دیں، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. سمندر سیاہی ختم ہو جائے گی، درخت 7 زمینوں کے ختم ہو جائیں گے، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. اللہ نے وہ کلمات، وہ کتاب، میں تو کہتا ہوں یہ اتنا بڑا معجزہ ہے، جیتا جاگتا معجزہ آپ کے اور میرے ہاتھ میں. اللہ نے اپنا ہی کلام آپ کو اور مجھے سپرد کر دیا. ہمیں ادراک اور شعور نہیں ہے کہ ہم نے اس امانت کی کیسے حفاظت کرنی ہے، اس کی ہم نے کیسے امین بننا ہے. اور حفاظت ہم نے کیا کرنی ہے اس کلام حمید کی؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. میں نے یہ کلام حمید نازل کیا، میں ہی اس کی حفاظت کروں گا. اور لوگوں دیکھو حفاظت ہوئی ہے باقی کتابوں کی بھی، میں یہ نہیں کہتا کسی کتاب کی حفاظت، لیکن اس طرح نہیں ہوئی. حفاظت کیسے ہوئی؟ بعض کتابیں درختوں پہ لکھی گئیں، بعض کتابیں سلوں پہ لکھی گئی، پتھروں پہ لکھی گئی، چھالوں پہ لکھی گئی، چمڑوں پہ لکھی گئی. لیکن جب اس کلام اللہ کی حفاظت کی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے طریقہ بھی بتا دیا کہ میں حفاظت کیسے کروں گا. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. کل قیامت کے دن تک یہ زندہ دھڑکتے ہوئے دلوں میں محفوظ ہو جائے گی. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی، اس وقت تک جب تک دنیا سے آخری حافظ قرآن نہیں اٹھ جاتا. یہ دیکھیں قیامت کے رستے میں بھی رکاوٹ ہے. یہ کتاب اتنی اجر و ثواب اور فضیلت والی ہے، اور اس کی اللہ رب العزت نے جس طرح حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اس کی بہت سی صورتوں کی اور بھی بہت سے فضائل ہیں جن میں چند ایک کی طرف صرف رہنمائی کے لیے آج کل معاشرے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں. جادو ہو گیا، تویز ہو گیا، جنات آ گئے ہیں، عمل کر لیا. اللہ کی قسم ان سب باتوں کا علاج بھی ہے تو اسی کلام اللہ میں ہے. جس رب نے، یہ رب کی مخلوقات ہیں، رب کی کوئی بھی مخلوق اللہ کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی. چاروں کل، آیت الکرسی، یا آپ پڑھیں، صرف قل هو اللہ احد پڑھنے سے 3 مرتبہ اگر پڑھا جائے پورے کلام اللہ کا ثواب مل جاتا. ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ بعض روایات اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں پورے کلام اللہ کا ثواب صرف 3 مرتبہ پڑھنے سے. ہمیں اندازہ ہی نہیں یہ صورت اس کتاب کے اندر کس کس قسم کے موتی پنہا ہے. بعض روایات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں قل هو اللہ اتنی مرتبہ پڑھ لو تو جنت میں ایک محل بن جاتا ہے. ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمیں پڑھنا چاہیے، ثواب کی نیت سے بھی پڑھنا چاہیے اور دستور حیات کی نیت سے بھی پڑھنا چاہیے. یہ نہیں میں کہتا، میں دستور حیات کا انکار نہیں کرتا، میں اس کو قانون اور آئین کو اور ضابطۂ زندگی کی کتاب ہم مانتے ہیں، لیکن ہم اس فلسفے کے خلاف ہیں کہ پہلے 14 علوم لے کے آؤ پھر اس کو سمجھو. یہ فلسفہ خود ساختہ من گڑت ہے. یہ عرب کے ان لوگوں پہ قرآن پاک ان لوگوں کے لیے بھی آیا ہے جو بالکل پڑھنا لکھنا نہیں تھے جانتے، بدوی تھے. قرآن کتاب ہدایت ہے، اس کو اس طرح محدود نہ کیا جائے کہ پہلے 14 علوم حاصل کریں پھر یہ کلام اللہ کھولا جائے پھر اس کی تفہیم کی جائے. 14 علوم اس کے لیے جیسے پہلے کا ضروری ہو سکتے ہیں جس نے خود ترجمہ کرنا ہے، لیکن جس نے ترجمہ پڑھنا ہے اس کے لیے تو صرف ایک لینگویج ہی، اردو زبان اس کو اچھی آنی چاہیے، اس کو یہ پتہ لگنا چاہیے کہ اس کا رب اس سے چاہتا کیا ہے. آج اگر ہم کلام اللہ کو، افسوس اور دکھ کی بات ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر، ہم مسلمان ہیں، نام نہاد کلیم کرتے ہیں،
سچے دل سے بتائیے جتنے سن رہے ہیں، آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے الف لام میم سے لے کر سورۃ ناس تک پورے کلام اللہ کو سمجھ کے پڑھا ہو؟ کیا مطلب ترجمہ ہی پڑھا ہو لفظ با لفظ، اور ایک مرتبہ پڑھنے والے نہیں ملیں گے۔ کجا یہ کہ ہمیں ہر ماہ اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، ہمیں کلام اللہ کے حافظ بھی بننا چاہیے اور اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب پیغام ٹی وی